अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। ये जो फ़लस्तीन और इसराइल का जो तनाज़ा है, जो जंग चल रही है, उसमें पाकिस्तान के किरदार के ऊपर हम बात करेंगे कि आया पाकिस्तान की पॉलिसी ठीक है या गलत है, या हमें इसमें क्या तब्दीली करनी चाहिए। और इसके अलावा दूसरा हमारा मौजू होगा आज अलीमा ख़ान और उज़मा ख़ान साहिबा के हवाले से है कि उनके लिए कुछ नई परेशानियां सामने आ रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। और आखिर पे हम बात करेंगे ये जो पंजाब में टीचर्स पर तशद्दुद हो रहा है निगरान हुकूमत के दौर में, जो उन्होंने कुछ नई पॉलिसियाँ आई हैं, उसमें असातिज़ा के कौन से मुतालबात ठीक हैं और पंजाब हुकूमत की कौन सी बात ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बाकायदा आगाज़ करने से पहले आखिर शुरू में फिर वही दरख्वास्त जो मैं हमेशा आपसे कहता होता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा यूट्यूब चैनल बढ़े, और जिन्होंने किया हुआ है वो वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ साथ उसे दीगर दोस्त अहबाब को भी शेयर करें ताकि हमारा चैनल और अच्छा हो। तो इसके साथ ही दोस्तों, अब हम आगाज़ करते हैं अपने मौजू का। सबसे पहले हम इसराइल फ़लस्तीन जंग की बात करेंगे और उसमें पाकिस्तान के किरदार पे। वैसे तो मैं ख़ुद इस बात का हामी हूँ कि हमें फ़लस्तीनियों की मदद करनी चाहिए, और जो है ना, अरब ममालिक से ख़ास तौर पे मैं कहता रहा हूँ, ट्वीट्स भी करता रहा हूँ, इस प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ कि उन्हें फ़लस्तीनियों की ज़रूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे करीब उसके फ़लस्तीन के वो हैं। लेकिन हमारे कुछ जो दोस्त अहबाब हैं सोशल मीडिया पे, मैंने देखा है कि वो ये मुतालबात करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों खामोश है, या पाकिस्तान एटम बम क्यों नहीं चला देता इसराइल के ऊपर, मीन्स कि पाकिस्तान डायरेक्ट क्यों नहीं कूद रहा। तो ऐसे दोस्त शायद उन्हें या तो इस सारी सूरत हाल का इल्म नहीं है, या वो इसका अदराक नहीं रखते कि ये बेसिकली ये हुआ क्या है और किस तरफ ये रुख जा रहा है और इसके नताइज क्या होंगे। तो यही हमारा आज का मौजू भी है हमारा। तो दोस्तों, देखना ये चाहिए कि ये जो इस वक्त जो ये जंग शुरू हुई है फ़लस्तीन की, यानी बेसिकली तो ये हमास के ने जो हमला किया है इसराइल के ऊपर, वो किस तरह से हुआ होगा, किसकी मदद से हुआ होगा, और उसके क्या नताइज होंगे, कौन कौन से मुल्क उससे मुतासिर होंगे और किस किस को उसका फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या फ़लस्तीन की जो अपनी आवाम है, क्या वो सारी की सारी आवाम इसराइल से जंग चाहती है, या वहाँ पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो आप जानकर हैरान होंगे कि फ़लस्तीन के अवाम की एक बड़ी तादाद इसराइल के साथ जंग नहीं चाहती, क्योंकि उनके इसराइल के साथ मुआशी फ़वाइद उनके चल रहे हैं, उनको बहुत सारे उसके रोज़गार उनको मैसर हो रहा है इसराइल की वजह से, और वो नहीं चाहते कि हमास इस तरह का हमला करता या ऐसा हमला करे जिसमें अब वो जो मजलूम हैं, जो बेचारे हो रहे हैं वहाँ पे, इस वक्त जो परेशान हाल हैं, जिन पे बमबारी हो रही है, और वो इस वक्त कसम पुरसी की हालत में होंगे, वो बेचारे ज़ख्मी हैं बहुत सारे। ज़ाहिर है इस हालात को वही समझ सकता है जो वहाँ पर बैठा है। तो अब हम बात करते हैं कि हमास ने ये क्यों किया और किसकी मदद से किया होगा। आप सब बयानात देखें खुद, आपको इस वक्त बढ़ चढ़कर जो फ़लस्तीन के हक़ में जो बयानात दे रहा है वो ईरान है, और कुछ कुछ रूस भी दे रहा है, और आज शुमाली कोरिया ने भी उसकी जो है ना मदद की ऊपर, मतलब इसराइल की मजम्मत की और फ़लस्तीनियों की मदद पर बात की। तो ये तीनों ममालिक वही हैं जो रूस के करीब हैं। और चाइना के इस हवाले से बिल्कुल एक अलग बयान है, चाइना का भी हम जिक्र करते हैं बाद में। तो दोस्तों, हमें इसको देखना चाहिए कि जो ईरान जो बहुत खुलकर हिमायत कर रहा है, इससे पहले क्या हो रहा था। इससे पहले ये हो रहा था, यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था, उनकी फ़्लाइट्स वगैरह भी शुरू हो गई थी, उनके सफारत खाने भी खुल गए थे। जबकि सऊदी अरब के साथ इसराइल के मामला काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, और अभी चंद ही दिन पहले एक वफद भी ने भी दौरा किया सऊदी अरब का, और जो कि उनके तबादले, यानी उनकी जो है ना एक रस्मों क्या कहना चाहिए उसे, कि आपस में वो जो गुफ्तो शनीद और मामलात और मुलाकातें और वो सब हो रहे थे, और मामलात उनके बेहतर हो रहे थे। अभी कुछ ही अरसा पहले
سعودی عرب اور ایران کے بھی تعلقات اچھے ہوئے ہیں، سفارت خانہ بھی کھل گیا، اور پہلی بار سعودی عرب کے جو ولی عہد محمد بن سلمان، انہوں نے ایرانی سفیر سے، ایرانی صدر کے ساتھ انہوں نے بات چیت بھی کی۔ اچھا، اب سب سے زیادہ بیانات دے رہا ہے ایران۔ اچھا، اور ایران کا ہم انفلوئنس دیکھیں تو حماس کے اوپر بھی ہے ایران کا انفلوئنس، اس کے علاوہ لبنان میں ایران کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، شام میں بھی ایران کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ یعنی وہ بیلٹ جو اہل تشیع والی بیلٹ ہے، وہ اس وقت بڑھ چڑھ کر اسرائیل کی مذمت کر رہی ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری طرف جو سنی بیلٹ ہے، جس میں امارات ہیں اور سعودی عرب ہیں، ان کا رویہ ذرا دھیما دھیما ہے۔ اور تو اب یہ ہوا کیسے ہے؟ کیا حماس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ کر سکے؟ اور جو کہ موساد ہے، اسرائیل کی تنظیم ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، بہت بڑی ہے، نامی گرامی ہے، اس کو یہ سب کچھ کیوں نہیں معلوم ہو سکا؟ تو یہ اس قدر منظم طریقے سے یہ ہوئی، یہ سازش ہوئی، اور سازش کہنا چاہیے، یا حماس نے جو پلاننگ کی، اس قدر منظم پلاننگ کی کہ اس پہ انہوں نے کسی کو ہوا تک نہیں لگنے دی۔ لیکن کیا حماس یہ خود بنا سکتا تھا؟ نہیں بنا سکتا تھا۔ یقیناً کسی بہت بڑے ملک نے ہی حماس کی مدد کی ہے، اور وہ بڑے ملک کون ہو سکتے ہیں؟ وہ ایران اور روس ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے ایران کی فوری اس پہ ملوث ہونے کا نہیں کہا، بلکہ ایران کا بارے میں امریکہ نے بیان دیا کہ ایران کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ نے ایسا کیوں کہا ہوگا؟ کیونکہ امریکہ ایران کے ساتھ نیا محاذ شروع نہیں کرنا چاہتا۔ اگر امریکہ ایران کے ساتھ بھی محاذ شروع کرے تو جو سعودی عرب ہے وہ چائنا کے بھی قریب ہو رہا ہے، امریکہ سے اس کے تعلقات میں دراڑ آ رہی ہے، فرق پڑ رہا ہے۔ تو یہ ساری معاملات کو، ان چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ جب بھی ہم اس معاملے کو دیکھیں گے تو ان تمام فیکٹرز کو ہمیں ذہن میں رکھ کے آگے چلنا ہوگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور یہاں پر پاکستان کی کیا حالت ہے، اور پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ تو اب ہم اس کو اگر ہم اس کو کلوز کریں، اس کو ہم اس طرف آئیں، تو اس معاملے کو سب سے زیادہ ہوا دے رہا ہے ایران۔ ایران نہیں چاہتا کہ اسرائیل کے ان ممالک کے ساتھ، جو عرب ممالک کے ساتھ یا جو سنی ممالک ہیں، ان کے ساتھ جو معاملات اس کے بہتر ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں۔ اس جنگ سے اب کیا ہوا کہ اب وہ جو معاملات بڑھ رہے تھے سعودی عرب کے، وہ رک جائیں گے۔ اب سعودی عرب کو سوچنا پڑے گا کہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں یا نہ ہوں۔ اور روس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ جتنا امریکہ یوکرین میں اس کو جو ہے نا تنگ کر رہا تھا، اس کے خلاف کر رہا تھا، اور سب سے بھی بڑھ کر یوکرین سے بھی بڑھ کر رشین جو ہیں وہ آج تک نہیں بھولے کہ جو 90s میں انہوں نے، امریکہ نے جب انہیں کس طریقے سے ان کو توڑا، روس اس بات کو نہ بھولا ہے نہ کبھی بھولے گا۔ اس کو جب بھی موقع ملے گا امریکہ کو نقصان پہنچانے کا یا امریکہ کو کسی بھی طریقے سے کرنے کا، تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہاں پر روس اور ایران نے مل کر ان کو یہ مدد کی ہے، حماس کی، اور اسرائیل پر یہ حملہ کروایا ہے، اور اس سے ایران کے اپنے مفادات ہیں، روس کے اپنے مفادات ہیں، امریکہ کے اپنے مفادات ہیں۔ اس سب یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ جو ان بڑی ممالک کو نہ پتہ ہو، انہیں ہم سے بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ دانستہ اس کو نہیں کرتے۔ کیونکہ روس جو ہے اپنا جو کر رہا ہے، یا امریکہ جو دیکھ رہا ہے، امریکہ نے فوراً کہا، کیونکہ وہ ایران کے ساتھ کوئی نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتا۔ اور اس کی ہم ایک اور پالیسی دیکھیں۔ اب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ ممالک کے درمیان تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اس کا ہمیں جائزہ لینے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ چائنا کی پالیسی کیا ہے۔ چائنا اس وقت سب سے بڑا جو اس کی ایکسپورٹ ہے یا جو ٹریڈنگ ہے اس کی، وہ ہے امریکہ کے ساتھ، دوسری اس کی ہے انڈیا کے ساتھ۔ لیکن تمام تر اختلافات کے باوجود امریکہ بھی چاہتا ہے کہ چائنا کو وہ روکے۔ چائنا روکنا نہیں چاہتا، اس کا کہیں نہ کہیں ان کا معاملات یا کانفلکٹ ان کا چلتا رہتا ہے، لیکن ان کی تجارت پہ اثر نہیں پڑ رہا۔ بھارت کا
چائنا کے ساتھ لداخ کا معاملہ ہے، پاکستان کے ساتھ تو کشمیر کا معاملہ ہے، لیکن اسی طرح سے چین کے ساتھ بھی ہے بھارت کا. لیکن چین اور بھارت آپس میں تجارت بہت بڑھ چڑھ کر رہے ہیں. جو ہے چین کا جو ہے دوسرا جو بڑا کلائنٹ ہے وہ بھارت ہے. تو اس سارے معاملات کو ہم دیکھیں. اچھا اب دوسری طرف اگر ہم سعودی عرب کو دیکھیں، وہ امریکہ کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ بھی جا رہے ہیں. اور سعودی عرب نے دوسری پالیسی کیا کی، انہوں نے اپنے تنازعات ختم کرنے کے لیے چین کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ایران کے ساتھ معاملات بہتر کیے، سفارت خانہ کھولا، جو کہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایران اور سعودی عرب کے آپس میں اتنے اچھے تعلقات بھی ہوں گے، لیکن وہ اس طرف آ رہے ہیں. تو چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ وہ اختلافات کو ایک طرف رکھتا ہے اور اپنی تجارتی معاملات کو ایک طرف رکھتا ہے، اور یہی دنیا کا اصول بھی ہے. اب جو جنگیں ہونی ہیں وہ یہ نہیں ہونی کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا، مطلب ہمارے عوام تو یہ چاہتے ہیں جی بس مار دو ایٹم بم، یہ کر دو وہ کر دو، جناب تہس نہس کر دو اسرائیل کو. او بھائی ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہم کہاں سے اسرائیل کے پر جا کے حملہ کریں؟ ہم تو پہلے ہی ٹکے ٹکے کے لیے دنیا کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا ہماری عوام چاہتی ہے بس کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، ایٹم بم مار دو. تو بھائی ایٹم بم اپنے لیے رکھا ہوا ہے. اسرائیل کو، فلسطین کو جو ان کا تنازع ہے وہ انہوں نے ہی طے کرنا ہے. وہی ایران، اچھا اب آپ ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں اس کو، جو ایران اسرائیل اور فلسطین کے لیے اتنا سرگرم ہے، وہی ایران کشمیر کے معاملے پر ایسا اس کا رویہ کیوں نہیں ہے؟ کشمیر میں بھی تو بھارت ظلم کر رہا ہے کشمیری مسلمانوں پہ، جبکہ ایران بہت زیادہ تیل انڈیا کو بھیجتا ہے. امریکہ نے بھارت کو خصوصی اجازت دی ہوئی اپنے وہ اس کو جو ہے نا وہ تیل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو وہاں پر ایران کو کیوں نظر نہیں آتا؟ یا وہاں پر ایران ایسا جابرانہ یا زبردست طریقے والا جو اتنا زوردار غصے والا رویے کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہاں پر ایران کے مالی مفادات ہیں بھارت کے ساتھ، تو وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں دوستو، ان سب کو ذہن میں رکھیں. پاکستان کو اس وقت اس معاملے میں خاموش رہنا چاہیے. پاکستان اسی لیے خاموش ہے، ہم کسی بھی اس طرح کے تنازع کا حصہ نہیں بن سکتے. اس طرح کے کسی بھی تنازع کا ہم حصہ بنے تو وہ ہمارے لیے مزید مالی مشکلات پیدا کرے گا. تو پاکستان نے جو آج جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کو زیادہ ایسا موقع نہیں دیا، یہ بہت اچھا کیا ریاست نے. ریاستی پالیسی پہلی بار بالکل ٹھیک راستے پر جا رہی ہے، ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ تنازع کہیں اور ہوتا تھا، ہم اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے تھے. تو ہم سب ان دوستوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو سوچ رہے ہیں کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا جی، مار دو ایٹم بم بس یہ وہ، تو بھائی یہ اتنے آسان کام نہیں ہے. تو امید ہے آپ کو یہ والی ڈسکشن پسند آئے گی. تو اس کے علاوہ دوستوں پہ ہم بات کریں گے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے لیے. علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے لیے مشکلات اس وقت بہت بڑھ رہی ہیں. علیمہ خان پہ ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے، اور عظمیٰ خان نے جو ایک کرپشن کی ہوئی ہے، وہ جو اینٹی کرپشن ان کے اوپر مقدمہ ہے کہ 5000 کنال سے زیادہ کی جو زمین انہوں نے اپنے اس پہ لی ہوئی ہے، وہ جو ہتھیائی ہوئی ہے، جس پہ کیسز چل رہے ہیں، وہ معاملات کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اس پہ جو شواہد آ رہے ہیں وہ ان کے خلاف ہیں. تو ان قریب اس مقدمے میں بھی عظمیٰ خان کی گرفتاری متوقع ہے، اور علیمہ خان کی گرفتاری ثانیہ 9 مئی کے لیے پولیس نے طلب کر لی ہے، اجازت عدالت سے مانگ لی ہے. تو ابھی ان کو نہیں ہوگی گرفتاری اس مہینے میں، اکتوبر میں تو نہیں ہوگی، لیکن نومبر کا مہینہ ان سب کے لیے کافی خطرناک ہوگا. بشرا بی بی کے لیے بھی خطرناک ہوگا. تو یہ نئی پریشانیاں آ رہی ہیں. علیمہ خان، عظمیٰ خان اور بشرا بی بی کی جیل یاترا اب بہت قریب ہے. کچھ ہی عرصے میں آپ ان تینوں خواتین کو جیل میں دیکھیں گے. تو اس کے بعد دوستو آخر میں ہم بات کریں گے، وہ میں نے جو آپ سے اساتذہ کی بات کی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ پورے پنجاب میں ہی اساتذہ سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور اسکول کے طلبہ بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس کے دو پہلو ہیں. پنجاب حکومت نے ایک تو سرکاری اسکولوں کی نجکاری کی بات کی ہے، دوسرا ان کی پینشن کے معاملات اور کیش جو ہے نا لیو ان کیش کے حوالے سے ان کے کچھ معاملات ہیں جو ان پہ لائے ہیں پالیسی.
تو میرے خیال میں ٹیچرز کچھ حد تک ٹیچرز بھی ٹھیک ہیں اور کچھ حد تک پنجاب حکومت ٹھیک ہے. تو جو پینشن والے معاملات ہیں اور جو یا اور اس طرح کے جو ان کے انتظامی معاملات ہیں اساتذہ کے، پنجاب حکومت کو بجائے ان پر تشدد کرنے کے یا ان ٹیچرز کو تنگ کرنے کے، کیونکہ استاد کا ایک مقام ہے، ہم سب اساتذہ سے ہی پڑھ کر آئے ہیں اور استاد کا احترام بہت زیادہ ہے. تو پنجاب حکومت کو بھی اس معاملے کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ٹیچر کے جو جائز مطالبات ہیں انہیں تسلیم کریں. دوسری بات یہ ہے، ٹیچرز ہیں یا سرکاری ملازمین، کہ یہ جو اپنا پالیسی، اگر ایسی کوئی پالیسی بنانی ہے تو اسے پورے پاکستان کے لیے یکساں بنائیں، نہ کہ کسی ایک صوبے کے لیے. ظاہر سی بات ہے اگر پنجاب میں کسی کے پیسے کٹ رہے ہیں جبکہ سندھ میں نہیں کٹ رہے ہوں گے تو انہیں تکلیف ہوگی. بہتر ہے کہ پورے پاکستان میں تمام جو ہے نا وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ بیٹھیں، آپس میں ایک پالیسی بنائیں اور اس کو پھر پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کریں. اس طرح کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا اور سب ہنسی خوشی اس کو قبول بھی کریں گے. رہ گئی بات جو پنجاب حکومت کا جو فیصلہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنا، یہ ایک بہترین فیصلہ ہے. اس کے اوپر اساتذہ کو بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ جب پرائیویٹ شعبہ آئے گا، نجی شعبہ آئے گا، تو وہ ان معاملات کو بہتر کرے گا. ہمارے سرکاری اسکولوں کی جو حالت زار ہے وہ بہت ہی خراب ہے، تو کسی بھی لحاظ سے وہ اس معیار کا نہیں ہے کہ جس کی تعریف کی جا سکے. نجی شعبہ آئے گا تو اس کا معیار بھی بہتر ہوگا اور لوگ زیادہ خوشی سے جائیں گے سرکاری اسکولوں میں پڑھانے کے لیے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں، بیرون ملک میں اگر آپ جائیں دیکھیں، یا میرے کچھ اپنے جاننے والے برطانیہ کے اسکولوں میں ان کے بچے پڑھتے ہیں، سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر بچے کو لنچ باکس لے کے جانے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لنچ باکس بچے کو سکول دیتا ہے، آپ صرف ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کیا دیں. اگر ہم مسلمان ہیں، اگر وہ مسلمان والدین یہ کہیں کہ جی ہمارے بچے کو آپ نے حلال فوڈ دینی ہے، حلال خوراک دینی ہے، تو سکول پابند ہوتا ہے اس کو حلال خوراک دینے کا، اور وہ دیتے بھی ہیں. وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بھئی اس کو کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان کے مذہب میں حرام ہے. اور تعلیم بھی ان کی اچھی ہے، بچوں کے ساتھ ان کا سلوک بھی اچھا ہے. تو یہ سب چیزیں یقیناً ہمارے اس کو بھی چاہیے، ہمارے عوام کو بھی چاہیے. تو سکولوں کو نجی شعبے میں دینا ایک اچھا اقدام ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اساتذہ کو بھی اسے قبول کرنا چاہیے. اساتذہ کو اسے کیا فرق پڑے گا، ان کو تو ان کی تنخواہ ملے گی جو مل رہی ہے، تو وہ پڑھائیں گے، معیار اچھا ہوگا، نئے ٹیچرز آئیں گے تو نئے طریقے سے پڑھائیں گے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. تو میرے خیال میں دونوں فریقین کو چاہیے کہ وہ اس پہ بیٹھیں اور مذاکرات کریں اور آپس میں معاملات کو حل کریں. تو اور پنجاب حکومت سے درخواست ہے کہ اساتذہ پہ تشدد نہ کریں، ان کو گرفتار نہ کریں، ان کی کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں. تو دوستو ضرور آج ویلاگ بھی طویل ہو گیا ہے، لیکن بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور کیسی یہ جو آج میں نے ریسرچ بیس کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ کو پسند آئی یا نہیں آئی، تو اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. تو دوستو مجھے اجازت بھی دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. شکریہ، اللہ حافظ.